دیکھیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. پروپوزل ذرا پڑھ لیں. ایک کوئری پٹ کر لوں, اس کے بعد آگے بڑھ لیتے ہیں اسی جنکچر پہ. پیرا 53 جو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کا بھی آپ نے پڑھا ہے پیج 4 پہ, اس کا سب کلاس 3 جو پڑھا جس میں لیجسلیشن کی بات کی تھی فیض آباد دھرنے کمیشن نے کہ لیجسلیشن کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کے مینڈیٹ کے لیے. وہ لیجسلیشن نہیں ہوا, اس کے ریزن بھی ابھی سامنے آ گئے کیوں نہیں ہوا. 2-3 سوال ہیں وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اگلی پیجی پہ ہمیں اسسٹ کیجئے بینچ کو, کہ تینوں ایجنسیز جو آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, آئی بی ہے, اس کی انیکٹمنٹ کے لیے جب یہ وجود میں آئیں تو کوئی انسٹرومنٹ تو بنا ہوگا جس کے تحت یہ وجود میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریلیونٹ انیکٹمنٹس دکھائیے اگلی پیجی پہ کہ کون سا لا ہے جو ان ایجنسیز کی کریشن کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد ان ایجنسیز کی جاب ڈسکرپشن بتائیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا. اور تیسری بات ود ریفرنس ٹو دی ریلیونٹ انیکٹمنٹ یہ بتائیے کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی آفیسر بیونڈ اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے جوریسڈکشن, یا کسی بھی ادارے کو اپروچ کرتا ہے آن دی پریٹیکسٹ آف نیشنل انٹرسٹ اور اینی ادر پریٹیکسٹ, تو کیا انیکٹمنٹ کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس افسر کے خلاف؟ یہ پوائنٹ بھی یہاں رکھیں سامنے. ایک میں ایڈ کر دوں اس میں, یہ بھی دیکھنا کہ کیا وہ شخص جو آتا ہے وہ اس ادارے کا ایک پلان ہے, پروگرام ہے, یا اس کا انڈیویجول کا ہے, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. یہ ذرا اٹارنی جنرل اس سے ریلیٹڈ آپ یہ بتائیے, آپ نے لاسٹ ہیئرنگ میں کہا تھا کہ 2016 اور 2017 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی. Who was in government? Who was in government? My lord, 2017 میں it was PMLN which was in power, and 2018 onwards the PTI تھی. ایک سیکنڈ. So the government was helpless? That is the reality. Yes. یہ ذرا Are you also helpless today? If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. My lord, آپ یہ ذرا پڑھ لیں, یہ جو دھرنا ججمنٹ کے بعد والا آرڈر ہوا ہے, جی اس میں جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, میں نے کہا میں بار بار یہ کہتا ہوں سچ. in this case یہ آرڈر تاریخ بتا دیں کیا آرڈر ہے. This order is dated 15th November 2023. I'd read out from paragraph 5 onwards. In this case, review petitions and applications were filed in early 2019 but were not fixed for several years. In the interim, the other signatory to the judgment, namely Mushir Alam J, retired on 17 August 2021. The concerned officers of the Supreme Court were asked to submit a report regarding non-fixation of these matters in court. The Additional Registrar Fixture and the Additional Registrar Judicial have jointly reported as under. It is pertinent to mention here that usually the review petitions are fixed on priority before the same bench, or in which at least the Honorable Author Judge is a member. Furthermore, previously important cases used to be fixed before the Honorable Court after approval of Honorable HCJs. Record shows that CRP 266 2019 etc. were added in draft of final cause list number 17 of 2019 for the first time on 25/4/2019 at 1:12 p.m. CFMS report is attached at flag A. However, the same were removed from the draft list on 25/4/2019 at 5:06 p.m. as per direction given by the then Honorable Chief Justice. And further that, it is also worth mentioning that the said cases were also repeatedly mentioned in list of important cases presented to former Honorable Chief Justices from time to time. However, these cases remained pending in office due to the reason that there were no direction from the then Honorable Chief Justices for fixation of the case. Next para 6. With humility and setting an example for others to follow, this court acknowledges the manipulation resorted to in the Supreme Court by not fixing the said petitions and applications. The Supreme Court endeavors to regain the confidence of the people by acknowledging this, and will be demonstrating that the mistakes of the past will not be repeated. Truth sets one free and makes institutions strong. The people of Pakistan deserve nothing less. 7. It is long overdue that every institution acts transparently and responsibly, and when wrong is done, it is incumbent to acknowledge it. Ignoring یہ اب آپ لوگ بھی کر لیں, ہم نے تو کر کے دکھا دیا آپ کو, صرف باتیں نہیں ہیں. بھئی اگر آپ
لوگ تو دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا, اس کو سزا دو, اس کو سزا دو. یہ کم از کم اقرار ہی کر لو, بہت بڑی بات ہے. ہم نے تو اقرار کر لیا نا, آپ کو دکھایا, اب آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں. اس میں اٹارنی جنرل صاحب ایک بڑی اہم چیز ہے کہ سچ بولیں گے. یہ سچ بولنا ہماری ڈیوٹی ہے, کیونکہ ہم آنسریبل ہیں اس ملک کے لوگوں کو, اور آپ بھی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سچ کوئی نہیں بولتا. سچ سب کو پتہ ہے, بولتا کوئی نہیں ہے. جو ایک بول پڑتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتی ہے جو 6 ججوں کے ساتھ ہو رہی ہے. دیٹ از, اور اب سارے ہائی کورٹس اس کو کنفرم کر رہے ہیں. دیٹس اے فینومینا. سو لیٹ اس فوکس آن دیٹ فینومینا. ریڈ آؤٹ پیج 5 سے جو پروپوزلز ہیں وہ پشاور کی پروپوزلز. جنرلی امپورٹنٹ ہے جو ججمنٹس پڑھی ہم نے, اب ہائی کورٹس بھی لکھ رہے ہیں کہ ineffective ہے. They were very strong judgments, but they remained ineffective. So we have to go beyond this. What was missing? What do we need to add to make them strong? So ایک تو یہ نا کہ لیجسلیچر یہ کر لیں, آپ یہ کر لیں. My thinking is ہم کیا کریں اپنی جوڈیشری کے لیے. ہم کریں نا کہ اگر چیف جسٹس ہائی کورٹس کے انٹرفیئر نہیں کرتے تو their matter should be taken up for misconduct. کریں نا اپنا سسٹم ہم بنائیں. ہم آپ پہ تو ڈیپینڈنٹ, آپ نے تو کچھ نہیں کیا, نہ لیجسلیچر نے کچھ کیا, نہ ایگزیکٹو نے کچھ کیا. ہم اپنا گھر تو ٹھیک کر لیں. اور اگر ہم ایسکیلیٹ کرتے ہیں اور چیف جسٹس کو کسی ہائی کورٹ کی رپورٹ آتی ہے کہ یہ سول جج کے ساتھ یہ ہوا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا, تو پھر کچھ ہونا چاہیے نا. تو پھر ہم اپنا گھر پہلے ٹھیک کر لیں, پھر ہم آپ کی طرف بھی آتے ہیں اور پھر باقیوں کی طرف. ہم اپنا گھر ٹھیک, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایون سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ از ناٹ سبارڈینیٹ ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ. دے آر انڈیپینڈنٹ. ہمیں ایسا میکینزم, جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ وی شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان دی افیئرز آف دی ہائی کورٹ, بٹ وی کین گائیڈ دیم, وی کین پروٹیکٹ دیم, وی کین پروٹیکٹ دی جوڈیشل ججمنٹس. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو تو کر سکتے ہیں, ان کو تھوڑا not interfering at all in the, وہ کر سکتے ہیں. ان کو حوصلہ چاہیے, اصل میں ان کو ہم سے حوصلہ چاہیے. بس وہ کہتے ہیں حوصلہ دو, ہمیں ہمت دو, ہمت ان کو دینا ہوگا, پھر ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں جب بیوروکریسی میں فون نہیں آتے ہیں لوگوں کے پاس, افسر کے پاس, یہ کر دو وہ کر دو, کچھ افسر کر دیتے ہیں, کچھ افسر بیچارے OSD بن جاتے ہیں, ان میں کریج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ نہ کر دیتے ہیں. یہ پریشر ہر جگہ دنیا میں ہوتا ہے, چاہے بیوروکریسی میں آپ لے لیں, چاہے پارلیمنٹ میں لے لیں, چاہے ہمارے یہاں لے لیں, چاہے وکیلوں میں لے لیں, یہ ہر جگہ پریشر ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے, میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں اس کے متعلق. وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ میکینزم ہے یا نہیں ہے. بیوروکریسی کے پاس تو کوئی میکینزم نہیں ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. وہ OSD کر دیا آپ نے, وہ یا اس کو آپ نے کہیں اور ایسی جگہ بھیج دیا پوسٹنگ کا, اس کا تو کوئی نہیں ہے پروف. وہ تو فون پہ اس نے نہیں مانا, آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. کیا ہمارے پاس میکینزمز ہیں؟ ایبسنٹ ہیں. ہمیں بھرنا چاہیے ان کو. کوئی چیز کمی بیشی رہ گئی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, مگر دوسرے وہ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ ونربل ہیں, ان کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. وہ آپ نے کوئی صحیح کام کیا, یہ میرا یہ دوست ہے, اس کا ٹیکس سیٹ, اچھا اس نے کہا جی تم تو جاؤ ادھر سے ٹرانسفر ہو جاؤ فلاں جگہ, اس کی پوری آپ نے لائف ڈسرپٹ کر دی. اس کے بچے شاید ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اس کو تو یہ ہر جگہ پریشرز ہیں. مگر میرے حساب سے ہم اتنی بھی بری پکچر نہ پینٹ کریں اپنی. ہمارے پاس بہت سارے اختیار ہیں, بہت سارے طاقت ہے. کویشچن ہے کہ استعمال کیوں نہیں کی جا رہی ہے. جہاں ہے اور آپ وضاحت سے بات کرو تو پھر ٹھیک ہے, آپ استعمال کریں نا. مائی لارڈ چیف جسٹس نے بہت ایک اچھی اور پرٹیننٹ چیز کی طرف توجہ دلائی. پریشر جو ہے کبھی بھی نہیں ہوگا اگر ہمارا ادارہ جو ہے اپنے دروازے نہ کھولے. یہ پاسٹ میں یہی ہوا ہے, ہم کمپلیسٹ رہے ہیں, اور کمپلیسٹ رہے ہیں تو یہ ساری خرابی ہوئی ہے. وی کانٹ بلیم ادرس. وہ دروازے ہم کھولیں گے اور کھلتے رہے ہیں, اینڈ دیٹ از آور ہسٹری.